Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to prepare a video on adjusting entries, and it has been already discussed that we have learned the different concepts in accounting cycle. Accounting cycle के अंदर हम मुख्तलिफ concepts जो है वो learn कर रहे हैं. Accounting cycle के अंदर जो है वो journals, ledger, trial balance होते हैं, और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है. तो हम जो है पहले डिस्कस कर रहे हैं कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने तकरीबन आपको 4 वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन आपके साथ डिस्कस की है, और अब जो है वो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशली इसमें रिक्वेस्ट की थी कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो पहले प्रिपेयर कर ली जाएँ, और किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस के ज़रिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं इसको भी बना दिया जाए. तो लेट्स मूव ऑन टू द एडजस्टिंग एंट्रीज़. तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अकाउंटिंग साइकिल के इन स्टेप्स को रिवाइज़ कर लें. एडजस्टिंग एंट्रीज़ कहाँ सिचुएटेड होती हैं ये आपको पता होना चाहिए. सो वेयर डू दे स्टैंड इन द होल अकाउंटिंग साइकिल और होल अकाउंटिंग प्रोसेस. सो वी कैन से दैट इफ़ वी स्टार्ट विद द जर्नल्स, ledgers and trial balance, so adjusting entries is at the step number 4 in the accounting cycle. और सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो आ जाती हैं. डिमांड फॉर मनी यानी कि इनवाइसेस आ जाती हैं, और हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन इफ ऑर्गेनाइजेशन सेलर तो वो इनवाइस भेजती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स इनवाइस. और अगर हम बाय करते हैं इट इज़ कॉल्ड परचेज इनवाइस. इसी तरह से मुख्तलिफ रिसीट्स होती हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, ऑर्डर फॉर्म होता है, इन सब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स या बिजनेस पेपर्स कहलाते हैं. जी, अब इससे आपने चूँकि इससे पहले देख लिया है कि अकाउंटिंग साइकिल के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अकाउंटिंग साइकिल एज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, लेट्स मूव ऑन टू द adjusting entries. So there are basically 2 types of adjusting entries which are written over here at the number 1 and 2. These are prepayments and accruals, but there are some other adjusting entries as well. तो मैंने जो है ये एक adjusting entries की एक टेबल प्रिपेयर की है. इसके अंदर जो है मैंने बेसिकली 3 types of adjusting entries को रखा है, जिसमें तीसरी कैटेगरी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी है. कुछ स्टूडेंट्स जो कि पहले अकाउंटिंग कुछ पढ़ चुके हैं, या जनरली स्पीकिंग आप इसको कभी किसी बाद में इसको देख रहे होंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन आपको करना पड़ती है एज ए एडजस्टिंग प्रोसेस. तो ज़ाहिर है इट इज़ नॉट काइंड ऑफ प्रीपेमेंट, नाइदर इट इज़ प्रीपेमेंट नॉर इट इज़ एक्रूवल. सो इट इज़ अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज विच आई हैव नेम्ड इट एज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. उसमें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन करना पड़ती है. इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो फिक्स एसेट्स को जो है वो हर साल उसकी रीवैल्यूएशन की इजाज़त देते हैं. सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज वेल. तो इसके अलावा भी कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं विच कुड बी 4th कैटेगरी. तो अगर इसको कंप्लीट एक टेबल बनाया जाए तो हम कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एनी अदर एडजस्टिंग एंट्रीज, और नंबर 4 कुड बी एडेड एज एनी अदर एडजस्टिंग एंट्रीज. लेकिन चूँकि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं द वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ द डोनाल्ड कीस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड. सो वी शुड से दैट देयर आर 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज, नेमली प्रीपेमेंट्स एंड अक्रूवल्स. तो हम अपने टॉपिक की तरफ ही वापस आते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, एडजस्टिंग एंट्रीज. सो प्रीपेमेंट्स एंड अक्रूवल्स. प्रीपेमेंट्स को जो है हम डेफरल्स भी कहते हैं. प्रीपेमेंट्स जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि कुछ एडवांस पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है, और उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीपेमेंट्स. दीज आर प्रीपेड के लफ्ज़ से ही अगर हम आगे उसको लेके चलें तो प्रीपेड either could be expenses or these could be revenues. So अगर prepaid expenses हों तो these are called prepaid expenses, और अगर prepaid revenues हों तो these are called unearned revenue. अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने prepaid expenses के लिए तो लफ्ज़ prepaid यूज़ कर लिया, और रेवेन्यूज़ के लिए प्रीपेड क्यों नहीं किया. इसकी एक रीज़न है. इसकी रीज़न ये है
کہ سم ٹائمس پری پیڈ ایکسپینسز میں مثال کے طور پہ رینٹ ہے. رینٹ نارملی ایکسپینس ہوتا ہے, تو اگر ہم نے جو ہے پری پیڈ ایکسپینس کی کیٹیگری میں پری پیڈ رینٹ ایکسپینس کر دیا, اور سم ٹائمز پری پیڈ جو ہے وہ اگر ہم نے رینٹ ریونیو بھی ہو سکتا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم سپوز ایک آرگنائزیشن کے پاس پری پیڈ رینٹ ریونیو کے طور پہ بھی ہے اور پری پیڈ رینٹ ایکسپینس کے طور پہ بھی ہے, تو اس طرح سے یہ دو چیزیں آپس میں مکس ہونے کا خطرہ تھا. ان چیزوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے, ریونیو کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک اور لفظ اس کو دے دیا گیا, اٹ از ان ارنڈ ریونیو. اس کی ہم ڈیٹیل کی طرف ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں. اچھا, اب پری پیڈ کی دو ٹائپس ہو گئیں, پری پیڈ ایکسپینسز اور ان ارنڈ ریونیو. اٹ مینس کہ پری پیڈ کی جو ایڈجسٹنگ انٹریز ہوگی آئدر اٹ وڈ بی فرام ایکسپینس اور اٹ وڈ بی فرام ریونیو. دوسری کیٹیگری پہ آ جائیں, اکروولس. اکروولس میں بھی وہی دو کیٹیگریز ہیں. اکروڈ اگر تو ایکسپینس ہوگا تو وہ اکروڈ ایکسپینسز کہلائیں گے, اور اگر اکروڈ ریونیو ہوگا تو وہ اکروڈ ریونیو کہلائیں گے. تو ہم نے اکروول میں سے کے لفظ کے اندر سے ہی جو ہے وہ اکروڈ ایکسپینس کر لیا, اور اسی کے ورڈ کے اندر سے ہی ہم نے اس کو اکروڈ ریونیو کر لیا. اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. اور ایڈجسٹنگ انٹریز کی یہ تقریباً وہی سلائڈ ہے جو کہ آپ نے اس میں تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ تیسری کیٹیگری کو نکال کے صرف اور صرف پری پیمنٹس اینڈ اکروولس کو لے لیا گیا ہے. اچھا جی, اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں, اور وہ ڈیٹیل کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک چیز کو پک کر لیا, یعنی کہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے پری پیمنٹس کو پک کر لیا. سو پری پیمنٹس میں شامل ہیں اگر پری پیڈ ایکسپینسز, تو پری پیڈ ایکسپینسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایکسپینسز کو اکٹھا کر کے پری پے کر دیا ہے, وقت سے پہلے ادا کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ رینٹل بلڈنگ میں کام کر رہی ہے, تو رینٹ ایک مہینے کا انہوں نے پے کرنا ہے. سپوز نارملی رینٹ جو ہے وہ ایڈوانس ہی پے ہوتا ہے, تو ایک مہینے کا پے کرنے کے بجائے انہوں نے 6 مہینے کا رینٹ پے کر دیا. رینٹ اپنی حقیقت کے اعتبار سے رینٹ ایک ایکسپینس ہے, لیکن اگر آپ نے وہ رینٹ اکٹھا پے کر دیا کئی مہینوں کا, تو وہ ایک طرح کا آپ کا ایڈوانس ہو گیا. اس کی ایک بہت آسان ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دیا کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ جو ہے اپنے موبائلز کے اندر پری پیڈ جو ہے وہ کچھ پیکج یا ڈیٹا لگوا لیتے ہیں اور پھر اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوز کرتے ہیں. تو جو پری پیڈ ڈیٹا آپ نے بائی کیا ہے اپنی ڈیٹا کمپنی سے, تو وہ آپ کا اس وقت ایک ایسٹ ہے. ایسٹ مینس ایسی چیز جس کے ذریعے آپ جو ہے فیوچر میں بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں ایسٹ از اے ریسورس آؤٹ آف وچ فیوچر اکنامک بینیفٹ کین کم ٹورڈز دا آرگنائزیشن. تو اکٹھا ایکسپینس اگر پے کر دیا جائے جبکہ ابھی وہ اسپینڈ نہیں ہوا, تو استعمال نہیں ہوا, تو اس کو ہم پری پیڈ ایکسپینس کہتے ہیں, اور پری پیڈ ایکسپینسز ہمیشہ ایسٹس ہوتے ہیں. اور پھر اب آ جائیں اس کے استعمال کی طرف. تو جیسے جیسے ایسٹ استعمال ہوتا چلا جاتا ہے وہ ایکسپینس میں کنورٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, ایز سون ایز ایسٹس آر یوزڈ اپ دے آر کنورٹیڈ انٹو ایکسپینس. تو پری پیڈ ایکسپینسز ور ایسٹس لائک پری پیڈ رینٹ, اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا وہ ایسٹ استعمال ہوتا چلا گیا. ایک مہینہ گزر گیا, وہ پری پیڈ رینٹ کا جو ایسٹ تھا وہ ایک مہینے کے رینٹ ایکسپینس کے مساوی ایکسپینس میں کنورٹ ہو گیا. جسٹ لائک آپ نے جب پری پیڈ ڈیٹا پرچیز کیا اور جتنی آپ کالز کرتے گئے یا انٹرنیٹ استعمال کرتے گئے اتنا جو ہے وہ آپ کا خرچ ہوتا چلا گیا. دس از بیسیکلی دی نیڈ فار ایڈجسٹنگ اینٹری ٹو بی ڈن. اب آپ ایک چیز ذرا سوچیں گے, مثال کے طور پہ اگر 1 جنوری 2024 کو ایک کمپنی 6 ماہ کا ایڈوانس رینٹ پے کر دیتی ہے, پری پیڈ رینٹ پے کر دیتی ہے, تو اٹ از این ایسٹ. اور ایسٹ جو ہے جیسے ہی جنوری کا مہینہ ختم ہوگا, ایک مہینہ اگر ختم ہوگا, تو وہ ایک مہینے کے مساوی جو ہے وہ پری پیڈ رینٹ ایکسپینس جو ہے رینٹ ایکسپینس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. دس از دی لاجک بیہائنڈ ڈوئنگ دا ایڈجسٹنگ اینٹری. اب جیسے کہ جنوری کا مہینہ کمپلیٹ ہوگا, 31 جنوری آئے گی, تو اس ایسٹ کو ایکسپینس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. دس از دی لاجک بیہائنڈ وائی وڈ ڈو دا ایڈجسٹنگ اینٹریز. اسی طریقے سے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پری پیمنٹس یا ڈیفرلس کی دوسری قسم ان ارنڈ ریونیو ہے. ان ارنڈ ریونیو سے مراد یہ ہے کہ
ایک آرگنائزیشن ہے وہ کسی دوسری آرگنائزیشن سے یا انڈیویجول سے اپنے کسٹمر سے کچھ خاص سروسز پرفارم کرنے کے عوض یا گڈس پرووائڈ کرنے کے عوض ایڈوانس پیمنٹ لے لیتی ہے، تو کیش ڈیبٹ ان ارنڈ ریونیو کریڈٹ. تو اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے ان ارنڈ ریونیو ایز اے لائبلٹی، ایز اے امانت جو ہے وہ اس کمپنی نے ریسیو کر لیے. اب ایز سون ایز وہ جو پرومس ہے، دا پرومس از کمپلیٹڈ ایز سون ایز گڈز اور سروسز آر پرووائڈیڈ. جس چیز کا وعدہ تھا کہ ہم سروسز پرووائڈ کریں گے یا گڈس پرووائڈ کریں گے، تو اگر وہ پرومس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا، تو اس لائبلٹیز کے اگینسٹ تو یہ جو ان ارنڈ ریونیو تھا، یعنی ان ارنڈ ریونیو کی جو لائبلٹی تھی وہ ریونیوز میں کنورٹ ہو جائے گی. اور یہی ہے لاجک بیہائنڈ ڈوئنگ دس ایڈجسٹنگ انٹری. اور اس کی ایڈجسٹنگ انٹری کیسے ہوگی؟ ان ارنڈ ریونیوز جو ہیں وہ ڈیبٹ کر دیے جائیں گے اور ریونیوز کریڈٹ کر دیے جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان ارنڈ ریونیوز کو ہم نے ڈیبٹ کیا بیکاز اٹ از اے ڈیکریز ان لائبلٹیز، اور ریونیوز کو ہم نے کریڈٹ کر دیا بیکاز اٹ از این انکریز ان ریونیوز. تو یہ اس کا ہلکا سا تعارف کرنے کے بعد ہم اس کی ایک السٹریشن کی طرف آئیں گے، اور پھر اس کو مزید ہم ڈیٹیل میں ایک ٹرائل بیلنس کو بھی پریپیئر کر کے دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹرائل بیلنس از پریپیئرڈ. تو ایڈجسٹنگ انٹریز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایز وی ہیو لرن فرام دا اکاؤنٹنگ سائیکل دیٹ وی مسٹ ہیو اے ٹرائل بیلنس بیفور وی پروسیڈ فار دا ایڈجسٹنگ انٹریز. سو یہ ہمارے سامنے ایک ٹرائل بیلنس ہے جس کے اندر سب سے پہلے ایسٹس نظر آ رہے ہیں، پھر کچھ لائبلٹیز ہیں، پھر ان ارنڈ سروس ریونیو ایک لائبلٹی ہے، اور شیئر کیپٹل ہے، ٹرینڈ ارننگس ہیں، ڈویڈنڈس ہیں، سروس ریونیو اور کچھ ایکسپینسز ہیں. اب یہ کمپنی کچھ ایڈجسٹمنٹس چاہ رہی ہے، تو لیٹس سی اس کو کن ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈیفرلس کا ہلکا سا تعارف دیکھ رہے ہیں. ڈیفرلس یا پری پیمنٹس آر آئدر پری پیڈ ایکسپینسز اور ان ارنڈ ریونیوز. اور پری پیڈ ایکسپینسز جو ہے وہ اس میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ماضی کے اندر پیمنٹ کیش پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ایکسپینس بعد میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو کیش پیمنٹ از ڈن بیفور دا ایکسپینس از ریکارڈیڈ. یہ آپ اس میں ٹرینڈ کے طور پہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور اس کی ایگزامپلس میں شامل ہوتی ہیں پری پیڈ انشورنس، پری پیڈ رینٹ، سپلائز، اکوپمنٹ، ایڈورٹائزنگ اینڈ بلڈنگ وغیرہ. اچھا، اب ہم پری پیڈ ایکسپینسز کی طرف آتے ہیں. پری پیڈ ایکسپینسز جو ہیں اس کی ایگزامپل کو بھی دیکھیں گے. پری پیڈ ایکسپینسز یا تو وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے ایکسپینس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. پری پیڈ ایکسپینسز ایسٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا رینٹ کے حوالے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپینس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یوزیج بھی آتا ہے. البتہ جو انشورنس ہے اٹ از اے پیور ٹائپ آف پری پیڈ ایکسپینس. اس میں جو ہے وہ ایک مخصوص ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسٹ ایکسپینس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کی تھیم کیا ہے، اس کا اسکیم کیا ہے، اس کی ایڈجسٹنگ انٹری کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ایڈجسٹنگ انٹری لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ نے ہمیشہ ڈیبٹ کرنا ہے ایک ایکسپینس اکاؤنٹ کو اور ہمیشہ کریڈٹ کرنا ہے ایک ایسٹ اکاؤنٹ کو. مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ ہم ایگزامپل کرنے جا رہے ہیں سپلائز سے ریلیٹڈ، تو سپلائز ایکسپینس جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اور سپلائز ایز این ایسٹ کریڈٹ ہو جائے گی. تو یہ اسکیم آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یاد رہے کہ پری پیڈ ایکسپینسز میں ہمیشہ ایک ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا اور ہمیشہ ایک ایسٹ کریڈٹ ہوگا. اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ پائنیئر ایڈورٹائزنگ ایجنسی پرچیز سپلائز کاسٹنگ $2,500 آن October 5. 5 اکتوبر کو $2,500 کی سپلائز پرچیز کی. اتنی کی اکاؤنٹنگ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو آپ نے ریکارڈ کیا ہوگا. اوبیسلی سپلائز ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ اگر آپ نے اس کو کیش میں پرچیز کیا. اب اس میں ایڈجسٹمنٹ کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت یہ پیش آ رہی ہے کہ سپلائز 2,500 کی آپ نے مہینے کے دوران کچھ استعمال کی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ایک پکچر کے اندر آپ نے پرچیز کی، آپ نے اس کو ایز این ایسٹ ریکارڈ کر لیا. پھر مہینہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے سپلائز استعمال ہوتی گئی. اب آپ کو سپلائز ایکسپینس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ مینس کہ ایسٹ ہیز بن کنورٹیڈ انٹو ایکسپینس.
تو اگر آپ اس ایکسپینس کو ریکارڈ نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق ایکسپینس ریکگنیشن پرنسپل کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکسپینس ریکگنیشن پرنسپل جو ہے اس کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی خلاف ورزی ہوگی. اوکے جی. تو پھر وہ ریونیو ریکگنیشن پرنسپل جس کی خلاف ورزی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریونیوز ریکگنائز ریونیو ان دا اکاؤنٹنگ پیریڈ ان وچ دا پرفارمنس آبلیگیشن از سیٹسفائڈ. مثال کے طور پہ انہیں سروس انٹرپرائز سروس آرگنائزیشن ریونیوز از کنسیڈرڈ ٹو بی ارنڈ ایٹ دا ٹائم دا سروس از پرفارمڈ. یعنی جس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ سروسز پرفارم کی گئی ہیں، جو آبلیگیشن آپ کے اوپر تھی کہ آپ یہ کام سر انجام دیں گے، اگر سروسز ہیں تو وہ سروسز کو پرفارم کریں گے. جس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر وہ سروسز پرفارم کی گئی ہیں اسی ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ریونیو کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے. ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے. تو دیٹ از کالڈ ریونیو ریکگنیشن پرنسپل. اور اسی سے ملتا جلتا جو ہے دوسرا پرنسپل ہے کہ ایکسپینس ریکگنیشن پرنسپل. ایکسپینس ریکگنیشن پرنسپل کو میچنگ پرنسپل بھی کہتے ہیں. اسے ڈائیگرام پہ ذرا غور کریں کہ وہ ایکسپینسز جو کہ ہم مثال کے طور پہ اگر گڈس کی بات کر رہے ہیں یا سروسز کی بھی بات کر رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ ہے، ایڈورٹائزنگ کے ایکسپینس ہیں، یوٹیلیٹیز ایکسپینس ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ریونیو کو ارن کرنے کی خاطر ہی کیے جا رہے ہیں نا. کہ جتنے بھی ایکسپینسز کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے مثال کے طور پہ اس ٹائم پیریڈ میں سروسز پرووائڈ کی، ان سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ ایکسپینسز کیے، ان ایکسپینسز کو جو ہے ہم نے ریونیو کو ارن کرنے کی خاطر کیا، ریونیو کو ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ریکارڈ کر لیا، اور پھر یہ ضروری ہے کہ ان ایکسپینسز کو ہی اسی ٹائم پیریڈ میں ریکارڈ کر لیا جائے. سو میچ ایکسپینسز ود دا ریونیوز ان دا پیریڈ وین دا کمپنی میکس ایفرٹ ٹو جنریٹ دوز ریونیوز. تو اس میں اب ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے کہ لیٹ دا ایکسپینسز فالو دا ریونیوز. یعنی جس ٹائم پیریڈ میں ریونیوز ریکارڈ ہوں اسی ٹائم پیریڈ میں اس سے متعلقہ ایکسپینسز بھی ریکارڈ کیے جائیں، وہ ایکسپینسز جنہوں نے ان ریونیوز کو ارن کرنے میں ہیلپ کی ہے آرگنائزیشن کی. اب ہم واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. ان پرنسپلس کو ہم انشاءاللہ کسی ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. دیز آر اکاؤنٹنگ پرنسپلس. ٹھیک ہے. لیکن فی الحال تھوڑا سا حوالہ جتنی ضرورت تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. تو واپس آتے ہیں اب ہم السٹریشن کی طرف. سپلائز یوز ہو گئیں جیسے کہ میں نے بات کی تھی. تو اب یہ ایکسپینس ریکگنیشن پرنسپل یا میچنگ پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسا کرنا ضروری ہوا. ہم اس کو کیے بغیر نہیں گزر سکتے. اگر ہم ایسا کیے بغیر گزر جائیں گے تو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی پکچر صحیح نہیں آئے گی. ہمارا پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ کی پکچر صحیح نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے اگر ایکسپینسز کو ریکارڈ نہیں کیا تو ریونیوز ہمارے اوور اسٹیٹ ہو کے نظر آئیں گے اور ایکسپینسز جو ہیں وہ انڈر اسٹیٹ ہو کے نظر آئیں گے. تو یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ این انوینٹری کاؤنٹ ایٹ دا کلوز آف دا بزنس آن اکتوبر 31 مہینہ یعنی کہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ کے اوپر جب آپ نے کاؤنٹ کیا تو انوینٹری کاؤنٹ گنا سپلائز کو تو پتہ چلا کہ آپ کی سپلائز جو ہیں وہ $1000 کی ابھی بقایا ہے. سپلائز سے مراد کیا ہے؟ اگر تو ایک آفیشیل ورک ہے، آفس ہے، تو اس کے اندر اسٹیشنری جو ہے وہ سپلائز ہیں. کمپیوٹر کے لیے جو ہے وہ ٹونر استعمال ہوتا ہے، انک استعمال ہوتی ہے، پیپرز استعمال ہوتے ہیں، اسٹیشنری وال پوائنٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. دس از آل سپلائز. تو سپلائز گنی گئی تو پتہ چلا جی 1000 کی بقایا رہ گئی. اٹ مینس کہ 1500 کی یوز ہو گئی ہیں. تو اب ہم نے سپلائز ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا اور سپلائز کو کریڈٹ کر دیا. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا تھا اس کا فارمولا، اس کی اسکیم، اس کا میتھڈ کہ پری پیڈ کی جب کبھی آپ ایڈجسٹنگ انٹری کرنے لگیں گے تو اس میں ہمیشہ ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا اور سپلائز یعنی کہ ایسٹ کریڈٹ ہوگا. ایکسپینس ہمیشہ ڈیبٹ ہوگا اور ایسٹ کریڈٹ ہوگا. اور اس میں یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو ہے اس ساری سینیریو میں سچویشن کے اندر آپ نے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رولس کو اس میں ذہن میں رکھنا ہے. بیکاز دیر از این انکریز ان ایکسپینس تو ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا اینڈ دیر از ڈکریز ان ایسٹ اس کو ہم نے کریڈٹ کر دیا. سو اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ سائیکل کے اندر دیر آر 3 اسٹیپس. سب سے پہلے ہم نے ابھی یہ جو ایڈجسٹنگ انٹری کی ہے جرنل میں ریکارڈ کی ہے. یہ آپ اوپر والا ایکویشن والا جو ہے وہ اگنور کریں. فی الحال ہم صرف اور صرف جرنل انٹری کو دیکھ رہے ہیں. جرنل انٹری کے سامنے دیکھیں
اب پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنرل انٹریز کے بعد جو ہے فوری طور پہ ہم ان کو لیجر اکاؤنٹس میں پوسٹ کر دیتے ہیں. تو سپلائز ایکسپینس آپ کے سامنے ڈیبٹ ہو رہا ہے 1500 سے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیجر میں بھی سپلائز ایکسپینس ڈیبٹ ہو رہا ہے. سپلائز ایسٹ نامی اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے, تو سپلائز ایسٹ نامی اکاؤنٹ جو ہے وہ لیجر میں بھی کریڈٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو ریڈ فونٹ میں ایڈجسٹمنٹ نظر آ رہی ہے, ڈیٹ اس کے سامنے لکھی ہوئی ہے, اکتوبر 31 کو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, یہ آپ کے سامنے آ گیا. بیلنسنگ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں, پوسٹنگ انٹو دا لیجر اکاؤنٹس کے بعد بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے. کلاس روم ایکٹیویٹی میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. سو 2500 ڈیبٹ سائڈ پہ ہے, 1500 کریڈٹ سائڈ پہ ہے. ڈیبٹ سائڈ از گریٹر دین دا کریڈٹ سائڈ, مائنس کیا, سبٹریکٹ کیا, نیٹنگ پروسیس بھی اس کو کہتے ہیں. 1000 از دا فائنل بیلنس. تو اسی طریقے سے پوسٹ کیا, سپلائز ایکسپینس میں ایک ہی انٹری ہے, ڈیبٹ سائڈ کی انٹری ہے, تو جو سائڈ بڑی ہوتی ہے اسی کا بیلنس ہوتا ہے. یاد رہے کہ ایسٹس کا نارمل بیلنس ہمیشہ ڈیبٹ سائڈ پہ آتا ہے, اسی طرح ایکسپینسز کا بھی نارمل بیلنس ہمیشہ ڈیبٹ ہی ہوتا ہے. تو جنرل انٹری کا اسٹیپ 1 کر دیا, پوسٹنگ انٹو دا لیجر اکاؤنٹس کر دیا. تو یہ ایڈجسٹنگ انٹریز جب بھی کبھی کی جاتی ہیں تو جرنلز میں کی جاتی ہیں, اور پھر ان کو پوسٹنگ انٹو دا لیجر اکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور السٹریشن کی طرف, ایک اور ایگزامپل کی طرف, یعنی کہ ہے یہ پری پیڈ ایکسپینسز کی ایگزامپل ہی ہے, لیکن اس کے اندر ہم ایک اور ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں, وچ از پری پیڈ انشورنس. تو آپ کے سامنے یہ پہلے ہم ریڈ کر لیتے ہیں. اکتوبر 4 کو کمپنی نے $600 پے کیا فار 1 year فائر انشورنس پالیسی. تو یہ ایک ایکسپینس تھا, اس کو اکٹھا پے کر دیا, ایڈوانس پے کر دیا, تو یہ پری پیڈ ایکسپینس ہو گیا. اس کا نام ہو گیا پری پیڈ انشورنس. یہ ایک ایسٹ ہو گیا. جب اس کو ریکارڈ کیا تھا ہم نے, تو اس وقت جو ہے وہ پری پیڈ پائنیئر کمپنی ریکارڈڈ دا پیمنٹ بائی انکریزنگ دا پری پیڈ انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ کیش کریڈٹ. اب آپ ادھر پکچر میں دیکھیں, ڈائیگرام میں دیکھیں, فگر میں, تو انشورنس پالیسی کو 12 months میں کنورٹ کیا گیا, اکتوبر, نومبر, دسمبر اینڈ سو آن اپ ٹو سپٹمبر. تو جب ایک مہینہ گزرے گا, جسٹ لائک انشورنس, ایک مہینہ گزرنے کے بعد, جیسے کہ ہم میچنگ پرنسپل پہ عمل درآمد کرتے ہیں, ایکسپینس ریکگنیشن پرنسپل پہ عمل درآمد کرتے ہیں, تو ایک مہینہ گزرنے پہ ہماری 600 ڈیوائڈ بائی 12, $50 کی جو انشورنس ہے وہ یوز ہو گئی, ایکسپائر ہو گئی. تو انشورنس جس وقت آپ نے پرچیز کی تو اس کو ریکارڈ کر لیا ایز این ایسٹ انشورنس, پری پیڈ انشورنس کے نام سے, اور جس وقت ایک مہینہ گزر گیا پورا تو انشورنس ایکسپائر ہو گئی, تو اس کو انشورنس ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ کر لیا. لیٹس سی انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ اور پری پیڈ انشورنس کریڈٹ. تو جسٹ لائک پہلے اس میں اسکیم پہ ذرا غور سے دیکھیں, ایکسپینس ڈیبٹ ہو رہا ہے اور ایسٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. اماؤنٹ کہاں سے آئی, 600 ڈیوائڈیڈ بائی 12 جو ہے وہ $50 انشورنس ایکسپینس آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ دوسری ایگزامپل ہو گئی پری پیمنٹس کی. اس کی اسی طریقے سے اب ہم نے پوسٹنگ کر دی ہے. تو ایڈجسٹنگ انٹری جرنل میں کی جاتی ہے ہمیشہ. تو انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ, پری پیڈ انشورنس کریڈٹ آپ کو نظر آ رہا ہے $50 کے ساتھ, یا واٹس ایور دس از دا کرنسی, اینڈ دین وی ہیو ڈن دا پوسٹنگ. انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ تھا, ادھر بھی انشورنس ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا. پری پیڈ انشورنس ایسٹ ریڈیوس ہو رہا تھا, اس کو کریڈٹ ہو رہا تھا, ادھر بھی ہم نے اس کو کریڈٹ کر دیا. نیٹنگ کر دیا, بیلنسنگ کر دی. پوسٹنگ انٹو لیجر اکاؤنٹ کرنے کے بعد لیجرس کا بیلنس کر لیا. بیلنس جو ہے وہ پری پیڈ انشورنس کا 550 آ گیا اور انشورنس ایکسپینس کا 50 آ گیا. سو دیٹ از آل اباؤٹ دا پری پیڈ انشورنس. میں نے آپ کے ساتھ جو ہے دو ایگزامپلس ڈسکس کر دیے ہیں. تو ان نیکسٹ لیکچر وی ول بی ڈسکسنگ دا سم ادر ایگزامپلز آف دا پری پیمنٹس لائک دیٹ وڈ بی انرنڈ ریونیو, اور اس طرح سے ہم 4 لیکچرز میں جو ہے وہ انشاءاللہ ایڈجسٹنگ انٹریز کے ٹاپک کو کور کریں گے.